Assalamu alaikum. This is our 16th lecture in Software Requirements Engineering course. Today we will be talking about a very important activity in the requirements engineering process, which is requirements validation. So let's see, before we begin discussing different aspects of requirements validation, let's see where we are in the requirements engineering process, and then we will have our discussion on this very important topic. As you can see on the chart that we have our requirements engineering process showing top level activities in that process. Up to this point we have discussed in detail different aspects of requirements elicitation and also requirements analysis and negotiation. Now you see that bold arrow pointing towards requirements validation, which is basically last major activity in the requirements engineering process. This activity takes agreed upon requirements as input and checks them for their correctness. Different criteria are used to check the correctness of requirements. We haven't yet talked about requirements specification and documentation, which we will do after the validation aspects and management aspects of the requirements engineering process have been completed, because this is a substantial portion of this course and a major activity in the requirements engineering process, and it needs a block of time together. And we will take up different activities in the requirement specifications in quite a bit of detail. So coming back to our discussion on requirements validation, what are the objectives of requirements validation? The objectives are that this activity certifies that the requirements document is an acceptable description of the system to be implemented. So इसका ये मतलब है कि जो इस एक्टिविटी के बाद यानी कि वैलिडेशन के बाद हम इस बात का हमें यकीन होता है कि जो रिक्वायरमेंट्स हमने स्पेसिफाई की हैं, जो हमने डॉक्यूमेंट की हैं रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट में, वो उन तमाम ज़रूरतों को पूरा करने वाली हैं या उनको डॉक्यूमेंट करने वाली हैं जो कि एक कस्टमर एक ऑटोमेटेड सिस्टम से, सॉफ्टवेयर सिस्टम से चाहता है. This activity, that is validation, checks a requirement document for the following things. It checks for the completeness and consistency. It checks for conformance to standards. It checks for requirements, conflicts, technical errors, and ambiguous requirements. These are high-level goals, and one would want a requirement document to be free of requirement conflicts, does not have technical errors in it, the requirements are not ambiguous, and all the requirements conform to the standards and they follow the processes that are required by the customer. Both the customers and vendors have their own development processes and they follow certain standards. And so it is the responsibility of those who are validating requirements that these standards have been met. And if there are any deviations under certain situations, then those deviations have been correctly recorded. So this is also a very important part of validation process. Let's see what is the difference between validation and analysis. If you can remember that during the requirements analysis and negotiation activity, we also looked at requirements from the perspective that they are consistent and complete. And also now we are doing the same thing in the validation activity. So what is the difference? The primary difference is that the requirements analysis activities are conducted on those requirements which have not yet been agreed on by the customer and no negotiation process has yet taken place.
The requirements negotiation activity takes place after the analysis activity has been completed to a certain level of satisfaction. So the question that one asks at the requirements analysis level is, have we got the right requirements? That is, have we asked the customer right questions to get the answers which result in the correct description of their needs and wants in the form of requirements? The requirements validation activity or process works with a final draft of the requirements document. That is, it has been negotiated with the customer, and the customer and the developer, that is, all stakeholders, agree to this set of requirements. Inevitably, some errors may find their way into this requirement document, and it is necessary that we remove them before we get into the solution space and start designing the software product. So the key question that one needs to ask at the validation level is, have we got the requirements right? That is our process correct? Are we paying due respect to the standards that must be followed? Are we following the right process? Are we giving enough time and enough resources to different activities throughout the requirements engineering process? So that's the prime difference between requirements analysis and requirements validation. تو اس کو سمرائز اگر میں اس طرح کروں کہ ریکوائرمنٹس انالیسس اور ریکوائرمنٹس ویلیڈیشن کا جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ انالیسس میں ابھی کسٹمر کے ساتھ نیگوشیشن نہیں کی ہوتی، اور ایلیسیٹیشن کے فوراً بعد یا ایلیسیٹیشن کے ساتھ ساتھ ہی ان کا ایک انالیسس کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ریکوائرمنٹس انکنسسٹنٹ تو نہیں ہیں، انکمپلیٹ تو نہیں ہیں. اور وہاں پر ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے یا یہ پیراڈائم ہمارا ہونا چاہیے کہ ریکوائرمنٹس، کیا ہم نے صحیح ریکوائرمنٹس حاصل کر لی ہیں؟ جبکہ ویلیڈیشن اس وقت ہم پرفارم کرتے ہیں جب کہ ہم کسٹمر کے ساتھ نیگوشیشن کمپلیٹ کر چکے ہوتے ہیں، ریکوائرمنٹس کو ڈاکیومنٹ کر چکے ہوتے ہیں، اور ایک ریکوائرمنٹس ڈاکیومنٹ ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، اور اس ڈاکیومنٹ کو لے کر ویلیڈیشن کی ایکٹیویٹی کنڈکٹ ہوتی ہے. اور وہاں پر ہم یہ سوال کرنا چاہیے ہمیں ریکوائرمنٹس ویلیڈیشن کرتے ہوئے کہ کیا ہم نے ریکوائرمنٹس صحیح طریق سے حاصل کی ہیں، اور کیا اس میں کوئی ایسے سٹیپس ہم نے چھوڑے تو نہیں ہیں کہ جن سے ریکوائرمنٹس کی جو انٹیگریٹی ہے یا ریکوائرمنٹس کی جو اوتھینٹسٹی ہے یا ریکوائرمنٹس کو شامل کرنے کا جو طریق ہے وہ کویسچنیبل تو نہیں ہو گیا. تو یہ بنیادی فرق ہیں ریکوائرمنٹس انالیسس اور ریکوائرمنٹس ویلیڈیشن میں. اب آپ چارٹ کے اوپر جو دیکھ رہے ہیں کہ ان پٹس اور آؤٹ پٹس ہیں جو ریکوائرمنٹس ویلیڈیشن کے لیے ریکوائرڈ ہیں. ان پٹس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریکوائرمنٹس ڈاکیومنٹ ہے، پھر آرگنائزیشنل نالج ہے، اور پھر آرگنائزیشنل اسٹینڈرڈس ہیں. اور ریکوائرمنٹس ویلیڈیشن کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ ایک لسٹ آف پرابلمس ہے اور ایگریڈ اپون ایکشنز ہے. اب ہم ان تمام ان پٹس اور آؤٹ پٹس کی تفصیل دیکھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں. تو آپ کی جو اسکرین ہے اس کے اوپر ریکوائرمنٹس ڈاکیومنٹ لکھا ہوا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ ریکوائرمنٹس ڈاکیومنٹ کا ایک کمپلیٹ ورژن اس ایکٹیویٹی کے اسٹارٹ کرنے کے لیے پریکرسر کے طور پر کام کرتا ہے. یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے ایک ان پٹ ہے، ایک ٹینجیبل ان پٹ ہے، اور یہ کمپلیٹ ہونا چاہیے. انفینشڈ پروڈکٹ یا انفینشڈ ڈرافٹ نہیں ہونا چاہیے. ڈاکیومنٹ جو ہے دیٹ مسٹ بی فارمیٹڈ اینڈ آرگنائزڈ اکارڈنگ ٹو دی آرگنائزیشنل اسٹینڈرڈس. اب چونکہ ہم نے ریکوائرمنٹس ڈاکیومنٹیشن کے اوپر تفصیل سے بات نہیں کی، اور یہ ہم ان لیکچرز میں ڈسکس کریں گے جب ہم ریکوائرمنٹس کو ڈاکیومنٹ کرنا اور ان کو اسپیسیفائی کرنے کے ٹاپکس کو ٹیک اپ کریں گے. اس وقت میں یہ بتانا لیکن ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر ریکوائرمنٹ ڈاکیومنٹ جو ہے اس کو فارمیٹ کرنے کے مختلف طریقے ہیں. اس وقت جو اسٹینڈرڈس آرگنائزیشنز ہیں، مثلا ANSI اسٹینڈرڈ ہے، ANSI امریکن نیشنل اسٹینڈرڈز انسٹیٹیوٹ کی
بنائے ہوئے فارمیٹ کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ ناسا کا اسٹینڈرڈ بھی یوز کر سکتے ہیں, آپ IEEE کمپیوٹر سوسائٹی کا اسٹینڈرڈ بھی یوز کر سکتے ہیں. اور بعض آرگنائزیشنز نے اپنے اسٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں جو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن کسی نہ کسی اسٹینڈرڈ کو استعمال کرنا اور اس کے اوپر کمپلیٹلی اس کو فالو کرنا, یہ اس ڈاکومنٹ کی ریڈیبلٹی اور ریکوائرمنٹس انجینئرنگ ٹیم کی پروفیشنلزم کے لیے اور ان کی انٹیگریٹی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کنسسٹنٹ فارمیٹ میں ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ کو پیش کریں تاکہ اس کو پڑھنا آسان ہو. آپ کو ایک پچھلے لیکچر میں یاد ہوگا ہم نے پرسپیکٹو بیسڈ ریڈنگ ٹیکنیک کے اوپر بات کی تھی کہ ریکوائرمنٹس رائٹنگ کے لیے تو پروفیشنلز کو ٹرین کیا جاتا ہے لیکن ریڈنگ کے لیے ٹرین نہیں کیا جاتا. تو جیسے اس وقت بھی بات کی تھی, اب پھر اس کو دہراتا ہوں کہ ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ ایک سے زیادہ دفعہ پڑھی جاتی ہے, بلکہ کئی دفعہ پڑھی جاتی ہے. وہ لکھی تو ایک دفعہ جاتی ہے مکمل طور پر, لیکن اس کو پڑھنے کے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں. کسٹمر بھی اس کو پڑھتا ہے, ڈیزائنرز بھی اس کو پڑھتے ہیں, ریکوائرمنٹس کی ٹیم اس کو پڑھتی ہے, ریویو میں وہ کئی دفعہ پڑھی جاتی ہے, اور آگے ٹیسٹرز اس کے اوپر اس کو پڑھ کر اس کے اوپر ٹیسٹ کیسز وغیرہ بناتے ہیں. تو ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ کا فارمیٹ ہونا اور اس کا آرگنائزڈ ہونا اکارڈنگ ٹو دی انٹرنل آرگنائزیشن اسٹینڈرڈ اور اکارڈنگ ٹو این انٹرنیشنل آرگنائزیشن وچ کین بی IEEE اور وچ کین بی ANSI اسٹینڈرڈ بہت ضروری ہے. تو اس حوالے سے جو ہماری ڈاکومنٹ ان پٹ ہوگی ریکوائرمنٹس ویلیڈیشن کے پروسیس کے اندر, اس کو فارمیٹڈ ہونا چاہیے, اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے, وہ ایک انفنشڈ ڈرافٹ کی صورت میں نہیں ہونی چاہیے. دوسری چیز جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں جو کہ ان پٹ کے طور پر ریکوائرمنٹس ویلیڈیشن ایکٹیویٹی میں جا رہی ہے, وہ آرگنائزیشن نالج ہے. آرگنائزیشن نالج ایک ٹینجیبل ان پٹ کی صورت میں ویلیڈیشن پروسیس میں نہیں جاتی, لیکن یہ امپلسٹ نالج ہے and it holds the key to judging on the realism of requirements. پہلے ہم بات کر چکے ہیں ریکوائرمنٹس کے ریئلسٹک ہونے کے لحاظ سے, آج بھی بات کریں گے کہ ریکوائرمنٹس کا ریئلسٹک ہونا بڑا ضروری ہے. اگر ایسی ریکوائرمنٹس ہوں جو کہ موجودہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے یا موجودہ پروجیکٹ کے کنسٹرینٹ کے لحاظ سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی, تو وہ ریئلسٹک ریکوائرمنٹس نہیں ہیں. وہ ایسی ریکوائرمنٹس ہیں جن کا گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, جن کے لیے ہمارے پاس شاید ہیومن ریسورسز اویلیبل نہ ہو. مثلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیکنالوجی ایگزسٹ کرتی ہو, لیکن جو ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہے یا جو کسٹمر کا ہارڈ ویئر کا سافٹ ویئر کا انوائرمنٹ ہے, وہ اس چیز کو الاؤ ہی نہ کرے, یا اس کے کمپائلرز اتنے مہنگے ہوں کہ کسٹمرز وہ خرید ہی نہ سکیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آرگنائزیشن نالج سے جا رہے ہوتے ہیں. آرگنائزیشن نالج کے اندر مختلف اسٹیک ہولڈرز کے کام کرنے کا طریق بھی شامل ہے, آلدو اس میں اسٹینڈرڈز شامل نہیں ہیں. اسٹینڈرڈز ایک الگ ان پٹ کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ, لیکن آرگنائزیشن نالج میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں, پولیٹیکل فیکٹرز ہوتے ہیں, بہت ساری اور چیزیں شامل ہوتی ہیں جن کو ہم نے اکاؤنٹ فار کرنا ہوتا ہے. اگر ہم اس کو نہیں کریں گے تو ہمارا جو ویلیڈیشن کا پروسیس ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا. مثلا اب یہ دیکھ لیں کہ اگر ریکوائرمنٹس نیگوشیشن میں بعض ایسی ریکوائرمنٹس آ گئی ہیں کہ جو بعض پاورفل اسٹیک ہولڈرز کی وجہ سے شامل ہوئی ہیں, تو اس سے آپ کا ویلیڈیشن کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ لازماً متاثر ہوگی, اس کا اس پر امپیکٹ ہوگا. اس کو جسٹیفائی کرنا یہاں پر ویلیڈیشن کے لحاظ سے ریکوائرمنٹس انجینئرس کے لیے مشکل ہوگا. لیکن چونکہ یہ ایکٹیویٹی بھی ایسی ہے جس میں آپ کے کسٹمر نے آپ کے ساتھ ریگولرلی انٹرفیس کرنا ہوتا ہے تاکہ ریکوائرمنٹس انہوں نے ویلیڈیٹ کرنی ہے افیکٹولی. آپ مختلف کانفلکٹس اور انکمپلیٹنسز وغیرہ کو تو کسٹمر کے سامنے پیش کر سکتے ہیں, لیکن فائنل جو ڈیسیجن ہے وہ بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کسٹمر کا ہوتا ہے, اور اس لحاظ سے کسٹمر کی انوالومنٹ اور اس کسٹمر کی آرگنائزیشنل نالج کا جو فیڈ بیک ہے یا اس کو ان پٹ کے طور پہ کہنا چاہیے, ویلیڈیشن ایکٹیویٹی کے اندر آنا بہت ضروری ہے. اور یہ جو آپ اسکرین پہ ایرو دیکھ رہے ہیں یہ اس چیز کو ڈپکٹ کرتا ہے. اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ آرگنائزیشنل اسٹینڈرڈز ہیں.
لوکل اسٹینڈرڈز ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل آرگنائزیشن آف دی ریکوائرمنٹس ڈاکیومنٹ ہے. اس کے علاوہ فالوئنگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعض آرگنائزیشن CMM کے پروسیسز کو فالو کرنا چاہتی ہیں, بعض ISO کے پروسیسز کو فالو کرنا چاہتی ہیں. تو یہ جو اسٹینڈرڈز ہیں جو اس آرگنائزیشن میں, جو کہ کسٹمر کی آرگنائزیشن ہے اور وینڈر کی آرگنائزیشن ہے, جو بھی اپلیکیبل ہو وہاں اس کو ایز اے ان پٹ ویلیڈیشن کے ایکٹیویٹی کے اندر ایز این ان پٹ ہم فیڈ کرتے ہیں. اب مثلا بات یہ ہوئی تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ ویلیڈیشن وہ چیز ہے کہ جہاں کی کوشچن ہمارے لیے یہ ہے کہ ہیو وی کلیکٹڈ دی ریکوائرمنٹس رائٹ, دیٹ از ہیو وی فالو دا رائٹ پروسیس. تو وہ پروسیس کی جو بہت ساری چیزیں ہیں وہ آرگنائزیشن نالج اور آرگنائزیشن اسٹینڈرڈس کے ساتھ ہمیں پتہ لگتی ہیں. تو ویلیڈیشن کرتے ہوئے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے, اس سے ان پٹ حاصل کرنی چاہیے اور اس نالج سے ہم صحیح طور پر ویلیڈیشن کر سکیں گے. اب ہم کچھ بات آؤٹ پٹس کے اوپر کر لیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ 2 آؤٹ پٹس ہیں. ون آف دا آؤٹ پٹس از لسٹ آف پرابلمس. دس از اے لسٹ آف ڈسکورڈ پرابلمس ان دا ریکوائرمنٹس ڈاکیومنٹ. ویلیڈیٹی یا ویلیڈیشن کی ایکٹیویٹی کے بعد جو پرابلمس ریکوائرمنٹس انجینئرس کی نظر میں, اسٹیک ہولڈرس کی نظر میں ہیں, اس کو ہم ڈاکیومنٹ کر کے ایک لسٹ پروڈیوس کرتے ہیں. اور اس لسٹ کا ڈاکیومنٹڈ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ یہ ایسے نہ ہو کہ یہ ضائع ہو جائے, اور اگر یہ ڈاکیومنٹڈ نہ ہو تو اٹ از کوائٹ پاسبل دیٹ دی ایفرٹ ڈن ان دی ویلیڈیشن پروسیس ول بی ویسٹڈ. ایک آؤٹ پٹ لسٹ آف پرابلمس ہو گئی. دوسری آؤٹ پٹ جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھتے ہیں وہ ایگریڈ ایکشنز کی ہے. تو دس کنسسٹ آف لسٹ آف ایگریڈ ایکشنز ان ریسپانس ٹو ریکوائرمنٹس پرابلمس. Some problems may have several corrective actions. Some problems may have no associated actions. مثلا جو پرابلمز آپ نے ڈاکیومنٹ کی ہیں ان پرابلمس کو درست کرنے کے لیے بعض دفعہ ایک سے زیادہ ایکشنز کی ضرورت ہو سکتی ہے, اور بعض دفعہ صرف ایک ایکشن کی ضرورت ہو سکتی ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی بھی ایکشن کی ضرورت نہ ہو اور صرف ان کو ڈاکیومنٹ کر لیا جائے, اور بعد میں جب ڈیزائن کی ایکٹیویٹی ہو تو وہاں پر ان پرابلمس کو دیکھ کر اور ان پرابلمس کا جو اپروپریٹ سلوشن ہے وہ لے لیا جائے. مثلا بہت ساری سچویشنز مثلا ایفیشنسی وغیرہ کے لحاظ سے ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن کا ریکوائرمنٹس کے اندر ایک کانفلکٹ یا کوئی ایسی پرابلم کی صورت میں آئے جس کا سلوشن وہاں پر اس وقت موجود نہ ہو, اور یہ ڈیزائنرز کے لیے ایک چیلنج کے طور پر چھوڑ دیا جائے. لیکن ان پرابلمس کو جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ڈاکیومنٹ کرنا ضروری ہے تاکہ ہم بعد میں ان کو ایڈریس کر سکیں. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ان پرابلمس کو ڈاکیومنٹ ہی نہ کریں. تو اب آپ اسکرین پہ جب دیکھ رہے ہیں کہ 3 ان پٹس ہیں اور 2 آؤٹ پٹس ہیں, تو اس سے آپ کی جو ریکوائرمنٹس ویلیڈیشن کی ایکٹیویٹی ہے وہ اس کا آپ کو ایک اوور ویو مل گیا ہے. تو اب ہم جو ڈسکس کر رہے تھے کہ ریکوائرمنٹس کی ویلیڈیشن کی کیا اوور ویو ہے, اب ہم کچھ بات کرتے ہیں کہ ویلیڈیشن کے طریقے کیا ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا جب ہم ریکوائرمنٹس ایررز ڈسکس کر رہے تھے اس وقت یہ بات پوائنٹ آؤٹ ہوئی تھی کہ ریویوز جو ہیں دے آر دا بیسٹ وے آف فائنڈنگ ایررز. جو ڈسکشن ہم ایررز کے حوالے سے کر رہے تھے وہ فوکس تھیں آن فائنڈنگ ایررز ان ریکوائرمنٹس. اب ہم چونکہ ریکوائرمنٹس کی ویلیڈیشن کی بات کر رہے ہیں, اب ہم ریویوز اور انسپیکشن سے زیادہ اور ڈسکشن بھی کریں گے. تو جو پہلا اسٹیپ ہے یا جو سب سے زیادہ یوز ہونے والی ایکٹیویٹی ہے ان دا ویلیڈیشن از ریکوائرمنٹس ریویوز. ریویو کیا ہے؟ یہ ایک گروپ آف پیپل کی میٹنگ ہے جس میں جو ریویو کے پارٹیسپینٹس ہیں وہ ریکوائرمنٹس کو پڑھتے ہیں, ان کو انالائز کرتے ہیں, اور اس میں پرابلمس یا ایررز یا ڈیفیکٹس ڈھونڈتے ہیں, اور پھر ان کو ڈسکس کر کے ایک ایگریڈ اپون ایکشن کی لسٹ تیار کرتے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے چارٹ پہ دیکھا
کہ پہلے ہمارے پاس ایک لسٹ آف پرابلمز آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ان پرابلمس کو ایڈریس کرنے کے لیے جو ایکشنز آپ نے لینے ہیں ان کی ڈیٹیل آ جاتی ہے. تو ریویو از بیسکلی a meeting conducted by, in a very formal way, conducted by a chair who heads the review, and then during the meeting a discussion is held to determine what are the problems with this requirements document. That can include errors in the requirements, that can include things which deal with the conformance of standards or non-conformance of standards, to be more specific, and non-conformance of processes. So جو validity ہے یا validation جو ہے, that includes more than error checking. It includes conformance to standards and conformance to different processes. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویلیڈیشن کا ریویو ہے وہ اس کے اندر کون سے مختلف سٹیجز ہیں, کون سے مختلف سٹیپس ہیں. اب آپ چارٹ دیکھ رہے ہیں جو کہ ریکوائرمنٹس ریویو کے پروسیس کو سمرائز کر رہا ہے. یہ بیسکلی 6 سٹیجز کے اوپر ہے. سب سے پہلے پلان ریویو ہے, اس کے بعد ڈسٹریبیوٹ ڈاکیومنٹس ہے, پھر prepare for review, followed by holding of the review meeting, which is then followed by the follow-up actions, and finally the revision of the documents. اب ہم تھوڑی تفصیل کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں کہ ان ایکٹیویٹیز میں کیا چیزیں شامل ہیں. آپ اسکرین پہ دیکھتے ہیں کہ پہلی ایکٹیویٹی جو کہ مینشنڈ ہے وہ پلان ریویو کی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ the review team is selected and a time and place for the review meeting is chosen. تو سب سے پہلے تو یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ ریویو میں حصہ کون لے گا. آپ کو یاد ہوگا جب انسپیکشنز کی بات ہو رہی تھی پرسپیکٹو بیسڈ ریڈنگ کے حوالے سے, میں نے بتایا تھا کہ ریویو میں وہی لوگ حصہ لیتے ہیں کہ جو اس پروجیکٹ کے ساتھ کسی نہ کسی طرح اٹیچڈ ہوں, ان کا اس میں اسٹیک ہو گویا وہ ایک اسٹیک ہولڈرز کی میٹنگ ہوتی ہے فار دی ویلیڈیشن آف دی ریکوائرمنٹس. تو سب سے پہلے تو آپ نے وہ آئیڈینٹیفائی کرنے ہوتے ہیں کہ کون کون اس ریویو میں حصہ لے سکتا ہے. پھر یہ کہ کس وقت وہ مل سکتے ہیں, کیونکہ جب ریویو کنڈکٹ ہوتا ہے تو ریکوائرمنٹس انجینئرز بھی اور کسٹمرز بھی اپنے مصروف اسکیجولز میں سے ان کو ٹائم نکالنا پڑے گا. تو پارٹیسپینٹس کی کمٹمنٹ ہے وہ بھی ایک ضروری حصہ ہوتی ہے ریکوائرمنٹس ریویو کرنے کی. تو پہلا پلاننگ ہے. دوسرا اسٹیپ ڈسٹریبیوشن آف ڈاکیومنٹس ہے. تو جو ریکوائرمنٹس ڈاکیومنٹ تیار کی گئی ہے ریکوائرمنٹس ٹیم کی طرف سے یا ریکوائرمنٹس انجینئرنگ لیڈ کی طرف سے, وہ ان تمام ٹیم ممبرز میں تقسیم کر دی جاتی ہے. اور یہ کام میٹنگ کے کنڈکٹ کرنے سے کچھ عرصہ پہلے ہو جانا چاہیے, کیونکہ اس کے بعد پھر انہوں نے جو کہ ریویو کرنے والے ہیں یا ریویو کے پارٹیسپینٹس ہیں انہوں نے اس کو ریکوائرمنٹس کو پڑھنا بھی ہوتا ہے. اور یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ پریپریشن میں آئے گی. تو انڈیویجول ریویورز ریڈ دا ریکوائرمنٹس ٹو فائنڈ کانفلکٹس, omissions, inconsistencies, deviations from standards and other problems. So this can be a time consuming activity because again those who are going to review have other assignments and are typically senior people in the organizations. تو ان کا اس ایکٹیویٹی کے لیے ٹائم نکالنا اور اس کے پریپریشن کے لیے ان کو اپروپریٹ ریسورسز الوکیٹ کرنا ضروری ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ جو ریویو میٹنگ کے ہولڈ کرنے سے پہلے ان کے پاس کافی وقت ہونا چاہیے تاکہ وہ اپروپریٹ طور پر اس کی تیاری کر سکیں. اس میں سے جو مختلف پرابلمز ان کو
پوٹینشیل پرابلمز ہیں ان کو وہ دیکھ سکیں, ان کو وہ پوائنٹ آؤٹ کر کے ڈاکومنٹ کر سکیں. چوتھا اسٹیپ جو ہے وہ ہولڈنگ آف دا ریویو میٹنگ ہے, اور اس میں انڈیویجول کامنٹس اینڈ پرابلمز آر ڈسکسڈ اینڈ اے سیٹ آف ایکشنز ٹو ایڈریس دی پرابلمز از اگریڈ. اور یہی دو آؤٹ پٹس ہیں جو کہ ریکوائرمنٹس ویلیڈیشن کی ایکٹیویٹی سے ہمیں ملتی ہیں. تو اگین ریویو میٹنگ ایسی ہونی چاہیے کہ جس کا فائدہ ہو, جو پروڈکٹیو ہو, کیونکہ اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ سینئر ممبرس جو کسی آرگنائزیشن میں ہوں وہ وہاں اس ریویو میں بیٹھے ہوں, اور اگر اس میں لوگ پریپریشن کر کے نہ آئے ہوں تو ان سب کا وقت ضائع ہوگا, اور جو سینئرز کی سیلریز ہوتی ہیں وہ اس لحاظ سے کافی زیادہ ہوتی ہیں. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ریویو میٹنگ پراپرلی کنڈکٹ نہ کی گئی اور اس کی پہلے سے پراپر پریپریشن نہ ہو تو وہ یو کین ایکویٹ دا ٹائم ویسٹڈ ان ٹو دا مانیٹری لاس ویری ایزیلی. تو جتنے بھی لوگ ہیں ان کی سیلری کا اگر آپ لیٹس سے کہ 2 گھنٹے کی میٹنگ ہے اور اس میں وہ 4 یا 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کی آپ آورلی ویج کیلکولیٹ کر کے جو مانیٹری لاس ہے اس کو بڑی آسانی سے ڈٹرمن کیا جا سکتا ہے. تو ریکوائرمنٹس کی جب ریویو میٹنگ ہونی چاہیے تو ایک تو یہ سوٹیبل ٹائم ہو, بہت زیادہ ایلوکیشن ٹائم کی نہ ہو اور بہت تھوڑی ٹائم کی ایلوکیشن بھی نہ ہو, اور اپروپریٹ لیول ہو. مثلاً اگر 30-35 ریکوائرمنٹس ہیں ڈپینڈنگ آن ماڈریٹ سائز ریکوائرمنٹ, تو وہ 1 گھنٹے میں ان کو ہم ریویو کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے 40 تک ریویو کر سکیں, لیکن کوئی اس کے اوپر ابھی تک سائنٹیفک ریسرچ نہیں ہے کہ کنکلوسیولی آپ کتنی ریکوائرمنٹس کو 1 گھنٹے کے اندر یا 2 گھنٹے کے اندر اسٹڈی کر سکتے ہیں, ان کو انالائز کر سکتے ہیں اس طرح کہ وہ ایک پروڈکٹیو میٹنگ ہو. لیکن دس از این ایریا وچ از open to research, and those of you who are interested in this can later on start your research work into this area, because eventually it is the productivity of requirements engineers which is of paramount importance to different companies. تو جب یہ ریویو میٹنگ کنڈکٹ ہوتی ہے تو اس کا بھی ایک فارمل پروسیس ہے. اس کے اندر ہر ریویور کو ایک اپروپریٹ ٹائم ملنا چاہیے, اور جو ریویو لیڈ کرتا ہے اس کا جو گروپ کا ہیڈ ہے اس کا یہ کام ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ نہ صرف یہ کہ سب پارٹیسپیٹ کریں یعنی کہ میٹنگ کے دوران کنٹریبیوٹ کریں, بلکہ یہ بھی کہ اگر کوئی تیاری کر کے نہیں آیا اور اس کے پاس پہلے سے ریکوائرمنٹس کی جو پرابلمس ہیں اس ڈاکیومنٹ میں وہ لسٹڈ نہیں ہیں, تو اس کو مناسب طور پر اس کی جو ڈیوٹیز ہیں اس کی طرف متوجہ کرنا بھی اس کا کام ہے. اور جب یہ ایگریڈ اپون ایکشنز کی لسٹ تیار ہو جائے اور ان پرابلمس کی لسٹ تیار ہو جائے تو ان سب کو ڈاکیومنٹ کروانا بھی چیئر کی رسپانسبلٹی ہے, اور اس چیئر کا یہ بھی کام ہے کہ میٹنگ کے ختم ہونے کے بعد اس کو وہاں پر چھوڑ نہ دے, بلکہ وہ فالو اپ کرے کہ وہ چینجز جو ہیں وہ ریکوائرمنٹس انجینئرنگ ٹیم تک پہنچائی جائیں, اور یہ کہ ان کو وہاں پر فالو اپ کیا جائے کہ وہ ایکشنز جو لینے ضروری تھے وہ لے لیے گئے ہیں کہ نہیں. اب جب وہ ایکشنز لیے جائیں گے تو وہ ایکشنز کیا ہیں؟ موسٹلی وہ یہی ہوں گے کہ ریکوائرمنٹس یا تو ڈیلیٹ کر دی جائیں, یا ریکوائرمنٹس کو ری نیگوشیٹ کیا جائے کسٹمر کے ساتھ, یا ری رائٹ کیا جائے, کیونکہ بہت ساری پرابلمز ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو ڈاکیومنٹ کے فارمیٹ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں, یا کسی نووس ریکوائرمنٹس رائٹر نے ریکوائرمنٹس کو اس طرح لکھ دیا ہے کہ وہ کنفیوزنگ ہے, جبکہ ریکوائرمنٹس ٹیم کو یہ اچھی طرح سمجھ ہے کہ وہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں, تو بعض دفعہ لکھنے میں پرابلم ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے ریکوائرمنٹس کی ڈاکیومنٹ کو بھی ریوائز کرنا پڑتا ہے, اور یہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ آخری سٹیپ ہے جو کہ آپ کے چارٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ڈاکیومنٹ کو ریوائز کرنا, سو دیٹ دا ڈاکیومنٹ ریمینس اے لیونگ ڈاکیومنٹ. یہ نہ ہو کہ ایک دفعہ ڈاکیومنٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے
اور اس کے بعد اس کو بس ڈمپ کر دیا گیا ہے, اور یہ کہ اگر کوئی اس میں چینجز آتی ہیں تو وہ اس ڈاکومنٹ کے اندر انکارپوریٹ نہیں کی گئی. تو ایٹ دس اسٹیج دی چیئر میں آلسو ڈیسائڈ that one would like to have re-review the document. That is کہ اگر فرض کریں کہ پہلے ریویو میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جو چینجز آپ نے کرنی ہیں وہ اتنی مائنر ہیں کہ ان کو کرنے کے بعد آپ کے لیے یہ میٹنگ ان کی کنڈیشنل اپروول دے دیتی ہے, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو دوبارہ ریویو کرے, صرف چیئر آف دا ریویو شوڈ ایگری دیٹ دیر از نو نیڈ ٹو ہولڈ اندر میٹنگ. لیکن بعض دفعہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ریکوائرمنٹس ڈاکیومنٹ میں ایک بڑی لسٹ پرابلمس کی شو ہوئی ہے یا ایک بڑی لسٹ پرابلمس کی پریپیئر ہوئی ہے, جس کی وجہ سے جو ریکوائرمنٹس ریویو کرنے والی ٹیم ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جب یہ ڈاکیومنٹ کو ریوائز کر دیا جائے گا تو دوبارہ ایک ریویو میٹنگ ہوگی تاکہ وہ سیٹسفائی ہو سکیں. ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں یہاں اس وقت ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اگر ریویو صحیح طرح کنڈکٹ ہو اور ریویو پروسیس کے تمام سٹیپس کو ہم فیتھفلی ایکسیکیوٹ کریں تو ریویو کرنے والی جو ٹیم ہے اس کی بھی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, اس لحاظ سے کہ جس ڈاکیومنٹ کو وہ اپروو کریں گے اس میں اپروورز میں ان کا نام بھی ہوگا, تو وہ یہی چاہیں گے کہ ان میں کوئی ایررز نہ ہوں, کیونکہ اگر اس میں ایررز رہ گئیں تو اپروورز کے اوپر بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنا ریویو کا جو کام ہے وہ صحیح طرح سے نہیں کیا. تو اس لحاظ سے جو ریویو کی ایکٹیویٹی ہے وہ ایک پرائیویٹ اونرشپ سے ایک پبلک اونرشپ کی طرف, یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ لمیٹڈ پبلک اونرشپ کی طرف لے کے جاتی ہے. تو پہلے جو ریکوائرمنٹس ڈاکیومنٹ کی اونرشپ تھی وہ صرف ہو سکتا ہے کہ ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کی لیڈ کی ہو, اور یا ان میں سے چند لوگوں کی ہو, یا پوری ریکوائرمنٹس ٹیم کی بھی اونرشپ ہو. تو اس ریویو کے ہونے اور ریویو کے نتیجے میں ریکوائرمنٹس کی اپروول کے بعد وہ ایک اس کی جو اونرشپ ہے وہ نہ صرف ریکوائرمنٹس کی ٹیم کی ہے بلکہ تمام ریویورس کی بھی ہے. So it behooves the reviewers to pay attention to the requirements document so that all kinds of errors and all kinds of non-conforming activities are deleted from the requirements document, and so that we can get requirements document which is consistent, which is complete, which conforms to the standards, which have no conflicts, and on the basis of which quality software design can be developed and as quality software product can be implemented later on. تو requirements validation کی آؤٹ پٹ کے طور پر ہم نے دیکھا تھا کہ agreed actions کے اوپر ایک لسٹ ہم بنا رہے تھے. تو وہ agreed actions یا problem actions کیا ہو سکتے ہیں؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 قسم کے problem actions ہیں جو ہم لے سکتے ہیں. پہلی یہ ہے کہ ریکوائرمنٹس کلیریفیکیشن, دوسری مسنگ انفارمیشن ہے, تیسری ریکوائرمنٹس کانفلکٹ ہے, چوتھی ان ریئلسٹک ریکوائرمنٹ ہے. اس کے اوپر ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے بات کی تھی, اب اس کو مزید ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو ریکوائرمنٹس کلیریفیکیشن کیا ہے؟ The requirement may be badly expressed or may have accidentally omitted information which has been collected during the requirement solicitation. یہ جو ٹاپکس آپ دیکھ رہے ہیں اپنے چارٹس کے اوپر, اس کا یہ مطلب ہے کہ ان پرابلمس کے ساتھ جو ایکشنز ہم نے لینے ہیں وہ یہ ہیں. تو کلیریفیکیشن میں اس وقت ضرورت پڑے گی کہ جب ریکوائرمنٹ اس طرح اسٹیٹ کی ہو کہ اس کا کوئی, جسے کہتے ہیں نا کہ اٹ از ناٹ میکنگ سینس, اٹ مے ہیو اومیٹڈ انفارمیشن اینڈ اٹ مے بی بیڈلی ایکسپریسڈ. ہو سکتا ہے کہ انگلش کی جو, یا اگر انگلش میں لکھی ہوئی ریکوائرمنٹ ہے تو گرامر کی غلطی ہو, اور گرامر کی غلطی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ ایمبیگوس ہو رہی ہو اور ایک سے زیادہ اس کی معنی بن رہے ہوں. سو دس شوڈ ریکوائر دیٹ وی کلیریفائی ود دا کسٹمر, and it is quite possible that you don't even have to go to the customer in some cases. You would simply be talking to domain experts within the requirements team who can clarify certain things for you.
تو بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی بات لکھ رہا ہے، کہنا کچھ اور چاہتا ہے اور سب کانشیس میں کسی وجہ سے کچھ اور لفظ لکھا جاتا ہے. تو ریکوائرمنٹس کی کلیریفیکیشن اس وقت ہوتی ہے یا ایک ایکشن اس وقت بنتا ہے کہ جب requirements are badly expressed or accidentally have missed out some information which was collected during the elicitation phase or during the elicitation activities but have not been documented in the requirements. دوسرا پوائنٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ وہ مسنگ انفارمیشن ہے. Some information is missing from the requirements document. It is the responsibility of the requirements engineers who are revising the document to discover this information from system stakeholders. تو اس بلٹ میں اور جو یا اس پوائنٹ میں اور اس پرابلم ایکشن میں اور پچھلے پرابلم ایکشن میں یہ فرق ہے کہ جو پہلے پوائنٹ جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ایسی انفارمیشن جو کہ ہم ریکوائرمنٹس ایلیسیٹیشن کے دوران گیدر کر چکے ہیں یا ایلیسٹ کر چکے ہیں لیکن کسی وجہ سے وہ ڈاکیومنٹ نہیں ہو پائیں، جبکہ یہاں پر ان آئٹمس کی بات کر رہے ہیں جو کہ ریکوائرمنٹس ایلیسیٹیشن کے دوران جو ہم پراپرلی کنڈکٹ نہیں کر سکے اور ہم ایلیسٹ ہی نہیں کر سکے. تو دیر از سم انفارمیشن وچ points out to the fact that the requirements elicitation process was not executed correctly. تو ایسی معلومات کے لیے ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ پرسپیکٹو بیسڈ ریڈنگ کی جب ڈسکشن ہو رہی تھی اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ ریکوائرمنٹس کو اگر ریکوائرمنٹس ڈاکیومنٹ کو اگر اس طریقے سے پڑھا جائے کہ وہ پرٹیکولر فوکس سے پرٹیکولر پرسپیکٹو سے دیکھیں تو مسنگ انفارمیشن وہاں پر بھی مل سکتی ہے. اسی طرح جو ریویوز ہیں وہ بھی بیسک انسپیکشنز بھی بیسکلی ریویوز کا ایک فارم ہے. تو ویلیڈیشن ریویوز کے دوران مسنگ انفارمیشن کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھی آسان ہے، اور یہ جب ایک ٹیم بیٹھتی ہے ریویو کرنے والوں کی تو اس صورت میں یہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے کہ یہ انفارمیشن معلوم ہوتا ہے کہ گیدر نہیں ہو سکی اور اس کو ایک ایکشن آئٹم کے طور پہ لینا چاہیے کہ اب وہ واپس جائیں اسٹیک ہولڈرس کے پاس اور اس کو وہاں سے انفارمیشن حاصل کریں. ریکوائرمنٹس کانفلکٹ تیسرا پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں. دیر کین بی سگنیفیکنٹ کانفلکٹ بٹوین ریکوائرمنٹس، اور اس میں اگر سگنیفیکنٹ کانفلکٹ ہے تو ایک تو اس میں یہ بات نوٹ کرنی چاہیے کہ جو ان کا انالیسس اور نیگوشیشن کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ صحیح طرح سے پرفارم نہیں ہوئی. تو the stakeholders involved must negotiate to resolve the conflict، اور یہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ جو ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کا پروسیس ہے وہ سم ہاؤ ٹینٹڈ ہے اور اٹ ریکوائرز امپروومنٹ. تو یہ ریکوائرمنٹس انجینئرس کے لیے بھی ایک فکر کی بات ہے کہ جو ویلیڈیشن ہے اس کے اندر کانفلکٹس آ گئے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ انالیسس کی جو ایکٹیویٹی ہے اور اس کے بعد جو نیگوشیشن کی ایکٹیویٹی ہے وہ صحیح طور سے کنڈکٹ نہیں ہوئی. لیکن ویلیڈیشن میں چونکہ ہم پوری ڈاکیومنٹ کو چیک کر رہے ہوتے ہیں اس لیے اٹ از کوائٹ پاسبل کہ اگر ریکوائرمنٹس بہت زیادہ ہیں تو اس صورت میں کانفلکٹس آ جائیں. اور اگین جب ہم انالیسس کی بات کر رہے تھے اس وقت بھی میں نے یہ بات کی تھی آپ کے سامنے کہ جو کانفلکٹس ہیں ان کو فیلیورز کی صورت میں نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ کانفلکٹس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ ٹریٹ کرنا چاہیے کہ نیگوشیشن کے حوالے سے وہ ایک اپرچونٹی پرووائڈ کرتے ہیں. اور یہ کہ جب اسٹیک ہولڈرز زیادہ ہوں گے تو ان میں کانفلکٹس تو آئیں گے، اور اگر ایک کمپلیکس سسٹم ہے، ایک لارج سسٹم جس کو ہم ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز کا ہونا اور ان میں آپس میں اختلاف کا ہونا ایک inevitable سی بات ہے. اٹ از ناٹ سم تھنگ وچ کین بی اوائڈیڈ ایٹ اینی کاسٹ. تو جو اسٹیک ہولڈر کنفارمنس ہے وہ ریئلی نہیں ہو سکتی، تو کانفلکٹس ان میں رہیں گے، لیکن ان کو پراپرلی نیگوشیٹ کرنا مختلف اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ یہ نہایت ضروری ہے فار دی انٹیگریٹی آف دی ریکوائرمنٹس ڈاکیومنٹ. تو اگر کانفلکٹس رہ جائیں تو اس کے نتیجے میں جو پروڈکٹ ڈیزائن ہوگی اور جو ڈیولپ ہوگی وہ نیچرلی کسٹمر ریکوائرمنٹس کو میٹ نہیں کر رہی ہوگی. اور جو آخری پوائنٹ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ ان ریئلسٹک ریکوائرمنٹ ہے. اس کے اوپر پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ
بہت دفعہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جو کسٹمرز ہیں ان کی یہ خواہش ہو کہ ایک ایسی سلوشن ان کے پاس آئے جو کہ امپلیمنٹیبل نہیں ہے بیکاز دا ٹیکنالوجی ڈز ناٹ ایگزسٹ اور بیکاز دے کسٹمرز ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دی کنسٹرینٹس امپوزڈ بائی دی کمپیوٹر سسٹم، یا یہ کہ ان کو کمپیوٹر سسٹمز کے صحیح طرح واقفیت ہی نہیں ہوتی اور وہ ایسی وش لسٹ دے دیتے ہیں کہ جس کو پروجیکٹ کنسٹرینٹس کے اندر امپلیمنٹ کرنا امپاسبل ہوتا ہے۔ ان صورتوں میں اسٹیک ہولڈرز مسٹ بی کنسلٹڈ ٹو ڈیسائڈ ہاؤ ٹو میک ریکوائرمنٹ اور ریکوائرمنٹس مور ریئلسٹک۔ تو یہ وہ ایکشن آئٹمس کی مثالیں ہیں جو آپ کے سامنے ہم نے اس کو کافی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔ اب ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ریویو میٹنگ، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ریویو میٹنگ کافی ایکسپینسو ہو سکتی ہے اگر وہ بعض منڈین چیزوں کو ڈسکس کرتی رہے، مثلا یہ کہ اگر فرض کریں کہ ڈاکومنٹ کے اندر گرامیٹیکل ایررز ہیں یا اسپیلنگ مسٹیکس ہیں یا ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ ٹولز آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، تو ایسے ٹولز کو اپلائی کرنا چاہیے اور ڈاکومنٹ کی فارمیٹنگ اور ڈاکومنٹ کی آرگنائزیشن کو اگر ہم ریویو سے پہلے چیک کر لیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پری ریویو چیکنگ کر لیں، تو ریویو میٹنگ کے دوران بہت سارا وقت ضائع ہونے سے بچ سکتا ہے۔ بلکہ میں تو یہاں تک سجیسٹ کروں گا کہ اگر ڈاکومنٹ کو ڈسٹریبیوٹ کرنے سے پہلے یہ کام ہو جائے اور پری ریویو چیکنگ ہو جائے تاکہ ریویورز کے اوپر ڈاکومنٹ کا ایک نیگیٹو امپیکٹ نہ پڑے، کیونکہ ایونچولی ان کو جب آپ ایسی ڈاکومنٹ دے دیں جس میں غلطیاں ہوں جو کہ آسانی سے درست ہو سکتی تھیں پری ریویو چیکنگ کی صورت میں، تو ان کے ذہن میں ایک نیگیٹو امپیکٹ بہرحال رہے گا۔ تو بہت سارا کام ایسا ہو سکتا ہے جو ہم ریویو میٹنگ سے پہلے کر سکتے ہیں، اس کو ہم پری ریویو چیکنگ کہتے ہیں۔ تو ایسی ڈاکومنٹ میں درستی اگر فرض کریں کوئی ایررز ہیں آرگنائزیشن میں، مسنگ ریکوائرمنٹس ہیں، بعض دفعہ لیک آف اسٹینڈرڈس بھی آبویس ہو جاتے ہیں، ٹائپوگرافیکل ایررز ہیں، تو ان ایررز کو اگر ہم ڈاکومنٹ کی ڈسٹریبیوٹ کرنے سے پہلے ریموو کر دیں یا میٹنگ کنڈکٹ ہونے سے پہلے ہی اس کو ہم چیک کر لیں، تو ریویورز کا بہت سارا وقت اس صورت میں بچ سکتا ہے۔ اور اگر ڈاکومنٹ ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہے تو وہ ڈاکومنٹ آپ ریویور سے واپس مانگ سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مائنر ٹائپوگرافیکل ایررز ہوں، ان کے بعد آپ ایک میمو بھیج سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے ٹائپوگرافیکل ایررز کو ریموو کر لیا ہے، اور ایک اراٹا کی صورت میں وہ ان کو پرووائڈ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ریویو ٹیم کا اس سے وقت اور کمپنی کا اس سے خرچ بچے گا اور ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی میں بہتری آئے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پری ریویو چیکنگ کے اندر کیا سٹیجز ہیں۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ انپٹ ہوتی ہے چیک ڈاکومنٹ اسٹرکچر ایکٹیویٹی میں۔ تو جو ڈاکومنٹ کا اسٹرکچر ہے وہ ایک آدمی بڑے آسانی سے چیک کر سکتا ہے جو کہ فیملیئر ہو آرگنائزیشن اسٹینڈرڈ وغیرہ سے، اور جب وہ اسٹرکچر چیک ہو جائے تو اس کے بعد ڈاکومنٹ کی کمپلیٹنس کو آپ چیک کر سکتے ہیں، اور اس میں سے کچھ پرابلمس اگر آتی ہیں تو وہ پہلے سے لسٹ ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح پھر ڈاکومنٹ کو اسٹینڈرڈس کے اگینسٹ آپ چیک کر سکتے ہیں، اور اگر وہاں کوئی پرابلمز آ رہی ہیں تو وہ بھی اس لسٹ کا حصہ بن سکتی ہے۔ اور بعض آٹومیٹڈ چیکرز ہیں، اسپیل چیکرز وغیرہ ہیں، جن کو آپ رن کر کے درستیاں جو ہیں ڈاکومنٹ میں کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی پرابلمز وہاں پر بھی آتی ہیں تو ان کو آپ رپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں تک تو ہم نے بات کر لی کہ ریویو میٹنگ کے اندر کیا ہوتا ہے، ریویو میٹنگ کی جو پری ریویو چیکنگ ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہماری جو ایکسپینس ہے اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، اور جو ریویوز کا ٹائم ہے اس کو ہم کیسے سیو کر سکتے ہیں۔ اب ہم یہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ ریویو ٹیم کی ممبرشپ کس بیسس کے اوپر ہونی چاہیے۔ ریویوز شوڈ انوالو اے نمبر آف اسٹیک ہولڈرز فرام ڈفرنٹ بیک گراؤنڈس۔ پیپل فرام ڈفرنٹ بیک گراؤنڈز برنگ ڈفرنٹ اسکلز اینڈ نالج ٹو دا ریویو۔ Stakeholders feel involved in the requirements engineering process and develop an understanding
of the needs of other stakeholders. تو ایک اسٹیک ہولڈر اپنا پرسپیکٹو لے کر آتا ہے, دوسرا اسٹیک ہولڈر اپنا پرسپیکٹو لے کر آتا ہے, وہ سارے ایک ہی ڈاکیومنٹ کو ریویو کرتے ہیں, ایک دوسرے کے پوائنٹس آف ویو کو سمجھنے میں ان کو مدد ملتی ہے. اور جب کیونکہ یہاں سے پھر سسٹم کو یا آپ کا جو پروسیس ہے, ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے, اس کو سلوشن اسپیس میں انٹر ہونا ہے, اور سلوشن میں ہم سب کو ایگری کرنا پڑے گا ایز اے ٹیم کہ ہم اپنے پروڈکٹ کے اندر کیا چیزیں چاہ رہے ہیں اور کیا چیزیں نہیں چاہ رہے ہیں, اور جو چیزیں ہم چاہ رہے ہیں ان کے اوپر ہماری پوری ٹیم کا ایک کنسنسس ہونا چاہیے, ایک ایگریمنٹ ہونا چاہیے. تو ریویو ٹیم should always involve at least a domain expert and one end user. تو آپ کے پاس اگر کوئی ڈومین سے انفارمیشن مسنگ ہے, یا جو یوزج سینیریوز کے لحاظ سے جو فیڈ بیک ہمیں اینڈ یوزر دے سکتا ہے, وہ بھی ہمیں ریویو میں مل سکتی ہے. تو ریویو کے اندر ریکوائرمنٹس انجینئرز بھی ہونے چاہیے, ڈومین ایکسپرٹ بھی ہونا چاہیے, ریویو کے اندر ہمارے پاس اینڈ یوزرز بھی ہونے چاہیے, اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور اسٹیک ہولڈرز بھی ہوں, کمپنی مینجمنٹ کی طرف سے کوئی پارٹیسپینٹ ہو سکتا ہے, جو کمپنی کی طرف سے پروجیکٹ مینیجر ہے وہ ہو سکتا ہے. تو ریویو ٹیم شوڈ بی اے مکس آف ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز. آج ہم نے ریکوائرمنٹس ویلیڈیشن کے کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کیا ہے. ریکوائرمنٹس ویلیڈیشن جو ہے وہ ریکوائرمنٹس انجینئرنگ پروسیس کا ایک اہم حصہ ہے. اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے ریکوائرمنٹس صحیح طریق پر ان کو پروسیس کیا ہے, ان کو ایلیسٹ کیا ہے, ان کو انالائز کیا ہے, ان کی نیگوشیشن کی ہے, ان کو پراپر طریقے سے ہم نے ڈاکومنٹ کیا ہے. اور اگر کوئی ریکوائرمنٹس کے ایررز ہیں یا کنفارمنس میں کوئی پرابلمس ہیں, ان کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ آگے ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ میں نہ ہوں, اور اگر ہیں تو ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے. اور ریکوائرمنٹس ویلیڈیشن کے بعد ہم سلوشن اسپیس میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے سلوشن اسپیس میں انٹر کریں گے. اس کے بعد پھر ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹیز ہیں. تو آج کے لیکچر میں ہم نے بیسکلی ریکوائرمنٹس ویلیڈیشن اور ریکوائرمنٹس ویلیڈیشن ٹیکنیکس میں ریویو کو اسٹڈی کیا ہے. آئندہ لیکچر میں ہم ریکوائرمنٹس ویلیڈیشن کی کچھ اور ٹیکنیکس کے اوپر بات کریں گے. ٹل دین, خدا حافظ, سی یو, بائے.